बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के सेशन में हम देखेंगे कि हमारे ऊपर या फिर हर एक मुसलमान के ऊपर कुरान मजीद के कौन से 5 हुकूक हैं। देखिए, जब हम इस दुनिया में रहते हैं तो हम बहुत सारे रिश्तों से बंधे होते हैं। सबसे पहले हम किसी की बेटी होते हैं, हमारा कोई बाप होता है, राइट। उसके बाद फिर हम किसी की बहन होते हैं, फिर हमारी शादी हो जाती है, हम किसी की बीवी बन जाते हैं, किसी के घर में बहू बन के जाते हैं, फिर हम भी किसी दिन माँ बन जाते हैं। तो इस तरह से हम अपनी पूरी लाइफ में डिफरेंट स्टेजेस पे रहते हैं और हर स्टेज ऑफ लाइफ पे हम बहुत सारे रिश्तों के साथ बंधे होते हैं। एक टाइम पे एक औरत माँ भी होती है, बहन भी हो जाती है, बीवी भी हो जाती है ना। तो बहुत सारे रिश्तों में हम बंधे होते हैं और हम उन रिश्तों को बखूबी निभाने की कोशिश करते हैं, अपने पूरा एफर्ट डाल के, अपनी पूरी वुसअत के मुताबिक, कि किसी भी रिश्ते को हम ज़ाया ना जाने दें। और हर रिश्ते के जो भी हक हैं, जैसे वालिदैन के हमारे ऊपर जो हक हैं, हमारे भाई का जो हमारे ऊपर हक है, या हमारे बच्चों का जो हमारे ऊपर हक है, हम उनको हर तौर पे फुलफिल करने की पूरी कोशिश करते हैं, राइट। लेकिन क्या हमने ये कभी सोचा कि इस कायनात का जो खालिक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, उनके भी बहुत सारे एहसान हैं हमारे ऊपर। हम उनके साथ सबसे बड़े रिलेशन में बंधे हुए हैं, और वो कौन सा रिलेशन है? खालिक और बंदे का रिलेशन। वो हमारा रब है, वो हमारा खालिक है, वो हमारा मुदब्बिर है। तो उनके भी बहुत सारे हुकूक हैं हमारे ऊपर, बहुत सारे फ़र्ज़ हैं हमारे ऊपर कि हम लाजमन उनको पूरा करें, राइट। जैसे अल्लाह ताला ने कहा है नमाज पढ़ने को, ज़कात देने को, रोज़ा रखने को। ये सारे हुकूक हैं जो अल्लाह ताला के हमारे ऊपर है, राइट। इसी तरह से कुरान मजीद, जो कि अल्लाह ताला की सबसे आला तरीन किताब है और इस पूरी कायनात की इनफैक्ट सबसे आला तरीन किताब है, उसके भी 5 हक होते हैं हर मुसलमान के ऊपर और हम जैसे इंसानों के ऊपर। आज इस सेशन में हम बात करेंगे कि ये 5 हुकूक क्या हैं। और ऐसा नहीं कि ये हुकूक सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो उलमा हैं, जो नेकी का काम करते हैं या जो दावा का काम कर रहे हैं। ये जो 5 हुकूक हैं, ये हर उस इंसान के लिए है जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ लिया है, जिसने ये पढ़ लिया कि अल्लाह के सिवा कोई और दूसरा शरीक नहीं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के बंदे और रसूल हैं। उस हर इंसान के ऊपर फिर ये 5 हुकूक हैं जो उसे पूरे करने होंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए, कुरान मजीद की क्या फजीलत है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। आई डोंट थिंक कि इसको बताने की भी ज़रूरत है कि कुरान कितनी इंपॉर्टेंट किताब है। जिस रात को वो किताब नाजिल हुई, यानी कि जिस रात को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को गारे हिरा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाया, वो रात पूरे साल की सबसे खूबसूरत रात हो गई, यानी कि वो लैलतुल कदर की रात हो गई। रमज़ान मुबारक में जो लैलतुल कदर आती है, और इसकी फजीलत में हम क्या पढ़ते हैं कि जो भी उस रात में इबादत कर लेता है उसको लगभग 83 साल या 1000 महीनों से भी ज़्यादा का सवाब मिलता है, राइट। इसी तरह से जिस प्रॉफिट के ऊपर ये किताब उतारी गई, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो प्रॉफिट में से सबसे बेस्ट प्रॉफिट माने गए, राइट। फिर इसी तरह से कुरान मजीद जिस महीने में नाजिल हुआ, यानी कि रमज़ान मुबारक में ये नाजिल हुआ है किताब, और इस रमज़ान को पूरे साल का सबसे बेस्ट मंथ डिक्लेयर किया गया कि रमज़ान पूरे महीने का सबसे बेस्ट मंथ है। और किस वजह से है? क्योंकि इस महीने में कुरान को उतारा गया, कुरान नाजिल हुआ है, राइट। तो आप ये सोचिए कि क्या कुरान की फजीलत है। जिस भी चीज़ के साथ कुरान मजीद टच हो जा रहा है, अपने आप वो चीज़ अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जा रही है। जैसे ऐसे रमज़ान का कोई इंपॉर्टेंस नहीं था पहले, लेकिन क्योंकि कुरान नाजिल हो गया रमज़ान में, लैलतुल कदर में नाजिल हो गया, तो उस रात की जो तवज्जो थी, उस मंथ की जो तवज्जो थी, वो बढ़ गई, राइट। तो हमें भी सोचना चाहिए कि अगर हम कुरान मजीद के दामन को थाम लेंगे तो हमारी भी वैल्यू किस कदर बढ़ जाएगी, राइट। अभी तो हम कुछ नहीं है, लेकिन अगर हम कुरान मजीद को पकड़ते हैं तो इसका एक सिरा आपके हाथ में रहेगा और दूसरा सिरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में रहेगा, यानी कि वो आपको जन्नत तक लेके जाएगा, ठीक है। लेकिन बहुत ही मायूसी के साथ ये कहना पड़ता है कि अब हमने कुरान मजीद को सिर्फ और सिर्फ एक दिखावे की चीज़ बना के रख दी है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद क्यों उतारा था? इंसान की हिदायत के लिए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर हैं और उनके बाद अब कोई भी इस दुनिया में नहीं आने वाला। सही और गलत का जो फ़र्क है वो नहीं बताने के लिए आने वाला इस दुनिया में। तो यही रीज़न है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद उतारा। अच्छा, आप देखते होंगे कि जो इसके पहले की जो किताबें हैं, जैसे कि तौरा हो गई, इंजील हो गई, उसमें बहुत सारे चेंजेस कर दिए गए बाद में। जैसे अभी प्रेजेंट में जो यहूदी तौरा पढ़ते हैं या जो क्रिश्चियंस इंजील अपनी पढ़ते हैं, वो बहुत डिफरेंट है अगर हम ओरिजिनल वाली से कंपेयर करें। ओरिजिनल जो थी उसका तो अब शायद कुछ नामो निशान भी ना बाकी हो, लेकिन कुरान मजीद जो है ये अल्लाह ताला की आखिरी किताब है और इसका जिम्मा अल्लाह ताला ने खुद अपने ऊपर लिया है कि इस कुरान मजीद से कोई भी एक नुक्ता, एक जबर, एक जेर, एक पेश का फर्क नहीं कर सकता। कभी किसी हाल में भी एक जबर जेर का
فرق نہیں آ سکتا. آپ یہاں جو قرآن مجید اٹھائیں گے وہ بھی سیم ہوگی, اور اگر آپ سعودی چلے جائیں, دبئی چلے جائیں, کہیں بھی کسی بھی خطے میں چلے جائیں, افریقہ چلے جائیں, ایشیا چلے جائیں, کہیں بھی کانٹیننٹ میں آپ اٹھائیں گے قرآن مجید کو تو سیم وہی آپ کو مصحف ملے گی, بنا کسی فرق کے. ایک نقطے کا بھی فرق آپ کو اس قرآن مجید میں نہیں دکھائی دے گا. ٹھیک ہے, تو یہ قرآن مجید کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے, اور اس سے پروو ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور ایک کویشچن جیسے بہت بار ہوتا ہے, ارائز ہوا ہے کہ اگر ساری کی ساری جتنی بھی قرآن مجید ہے پورے دنیا میں, جتنے بھی ای فارمیٹ میں ہیں, مصحف میں ہیں, اگر سب کو ہم لوگ غائب کر دیں اس پوری دنیا سے تو کیا ہوگا؟ تو قرآن مجید تبھی اس پوری دنیا سے غائب نہیں ہونے والا ہے, کیونکہ قرآن پاک جو ہے وہ کتنوں کے سینوں میں بسی ہوئی ہے. رائٹ, جو ہمارے حافظ ہیں پوری قرآن کو یاد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایسی مصحف پھر سے کریٹ کر لی جائے گی. تو یہ ایک واحد کتاب ہے جس کی اتنی امپورٹنس ہے, اور اس قدر اللہ تعالیٰ نے اس کو معجزہ عطا کیا ہے کہ اس کے اتنے سارے حافظ موجود ہیں. کوئی ایسی کتاب نہیں اس پورے جہان میں جس کو کہ اس طرح سے اتنے سارے لوگ ہوں یاد کرنے والے. رائٹ, لیکن قرآن پاک کا یہ پھر معجزہ کہلائے گا. تو یہ بیسیکلی کیوں اتارا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کہتے ہیں کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے. اس سے ہدایت وہ لوگ پائیں گے جو متقین ہوں گے, جو تقوی اختیار کریں گے. ٹھیک ہے, تو بیسک جو پرپز ہے قرآن پاک کا وہ کیا ہے؟ گائیڈنس. کیونکہ اب کوئی نبی نہیں ہے, کوئی رسول نہیں ہے, تو بیسک اس کا پرپز ہے کہ آپ کو گائیڈنس مل سکے, اور آپ کا دل جو ہے وہ گائیڈ ہو سکے, سیدھے راستے پہ چل سکے, کیا صحیح ہے کیا غلط, آپ اس کا فرق پہچان سکیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ کب پاسبل ہوگا؟ جب آپ اس کو پڑھیں گے, جب آپ اس کو سمجھیں گے تبھی پاسبل ہوگا. رائٹ, اچھا اب ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم قرآن کو اتنا اوپر رکھ دیتے ہیں ادب کے لحاظ سے کہ ہمارے ہاتھ ہی اب وہاں تک نہیں پہنچتے. مطلب ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ صرف رمضان میں پڑھ لینا چاہیے, یا کوئی اچھا امپورٹنٹ ایونٹ آیا تب پڑھ لیجئے, کوئی شادی بیاہ پڑا ہے گھر میں, قرآن خوانی ہو رہی ہے تو آپ وہاں نکال لیجئے قرآن مجید کو. پھر یا تو کوئی فوت ہو گیا تو آپ سورہ یاسین نکال کے دھڑا دھڑ پڑھنا شروع کر دیجئے. کیا لکھا ہے اس کے اندر وہ مت سمجھیے کبھی بھی, وہ مت پڑھیے کہ اس میں کون سی آیتیں ہیں, اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آپ سے, یہ آپ نے کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کری. اور پھر آپ امید رکھتے ہیں, پھر آپ سوچتے ہیں کہ کیوں اس کتاب سے مجھے ہدایت نہیں مل رہی. کیونکہ جب آپ اس قرآن کو پڑھ رہے ہیں تب عربی کیونکہ آپ کی لینگویج نہیں ہے, پھر ظاہر سی بات ہے آپ کو کوئی چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کیا پڑھ رہے ہیں, صرف آپ رٹے کی طرح اس کو پڑھتے چلے جا رہے ہیں اور آپ کا دھیان کہیں اور ہے. آبویسلی اس کا جو ریسیٹیشن ہوتا ہے اس کا بھی ثواب ہے. اگر قرآن مجید کو آپ اچھی طریقے سے ریسائٹ کرتے ہیں اچھے الفاظوں کے ساتھ تو یس اس کا بہت زیادہ ثواب ہے, اور اس کو ریسائٹ کرنا بھی چاہیے. لیکن ریسائٹ اس کا ایک سیکنڈری پرپز ہے. پرائمری پرپز ہے اس سے گائیڈنس آبسٹریکٹ کرنا. ٹھیک ہے, اس سے گائیڈنس پانا, اپنے دل کو صحیح اور غلط کے بیچ کا فرق جو ہے اس کو سمجھانا. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ پلیز قرآن مجید کے ساتھ ایک اپنا پرسنل لیول پہ تعلق کریٹ کریے, اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ قرآن آپ کی زندگی میں کس طرح کے چینجز لے آئے گا, آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے ہیں. تو ہر انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ وہ پرسنل لیول پہ جا کے اپنا کوئی نہ کوئی ایک تعلق بنائے رکھے قرآن مجید کے ساتھ, اور ایٹ لیسٹ 24 آورس میں کم سے کم 5 منٹس قرآن کو ضرور ڈیڈیکیٹ کرے ایٹ دا انیشیل اسٹیج. یعنی کہ جب آپ شروع میں قرآن پڑھنا شروع کر رہے ہیں بالکل, تو آپ نہیں نکال پا رہے ہیں ٹائم, یا ہو سکتا ہے کہ آپ کا دل نہ لگ رہا ہو, لیکن پھر بھی آپ کو کوشش کرنا ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ 5 منٹس, چلو 10 منٹس سے ہی کچھ پڑھیں گے, اس میں سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے. اب تو کتنا کچھ آن لائن اویلیبل ہے, آپ کچھ لیکچر سن سکتے ہیں ڈیلی قرآن مجید کے اوپر, یا خود پڑھنے کی کوشش کر سکتے ہیں, اس کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں, تفسیر پڑھ سکتے ہیں, بہت کچھ ہے. ٹھیک ہے, بس یہاں پہ ول ہونی چاہیے, خالی آپ کے اندر کرنے کی ایک ڈیڈیکیشن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں بہت ساری جو روایتیں ہیں وہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ جس دن حشر کا دن ہوگا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کھڑی ہوگی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر کے ہر ایک انسان کو جنت تک پہنچا کے آئیں گے, اور پیچھے کون رہ جائے گا جن کی سفارش نہیں ہو پائے گی؟ صرف 2 طرح کے لوگ پیچھے رہ جائیں گے. ایک وہ جنہوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا ہوگا زندگی میں, جنہوں نے کبھی اس کتاب کو توجہ نہیں دی ہوگی, اور دوسرے وہ لوگ ہوں گے جو شرک کرے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ اگر آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہیے تو اس کتاب سے پھر انسان کو جڑے رہنا ہوگا. ٹھیک ہے, کوئی فوت ہوتا ہے تو ہم لوگ سورہ یاسین پڑھنے لگتے ہیں اور قرآن پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں, جبکہ ضرورت تو تھی کہ وہ جو فوت ہوا شخص ہے وہ اپنی زندگی میں اس کتاب کو کھولتا, مرنے کے بعد اس کو کس طرح یہ کتاب بینیفٹ پہنچائے گی. رائٹ, پہلے زیادہ ضروری کیا ہے کہ جو زندہ لوگ ہیں جو اس دنیا پہ چل پھر رہے ہیں وہ اس کتاب کو پڑھیں اور سمجھیں. سپوز آپ کے ماں باپ کسی شہر میں ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ماں باپ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں, لیکن آپ دوسرے علیحدہ شہر میں ہیں, اور پھر ایک ایسا ٹائم آتا ہے جب آپ کے ماں باپ کو
انتقال کا ٹائم آ جاتا ہے وہ جانے والے ہوتے ہیں, اور انہوں نے آپ کے لیے ایک چٹھی لکھی ہوئی ہے, اور اب وہ جو چٹھی ہے وہ ایسی لینگویج میں ہے جس کو آپ نہیں پڑھ سکتے کیونکہ وہ دوسرے علاقے میں رہتے ہیں, آپ دوسرے علاقے میں رہتے ہیں, پھر لیکن وہ چٹھی وہ آپ تک پہنچا دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ فوت ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب آپ کو یہ پتا ہے جب آپ کو چٹھی ملے گی آپ کس قدر ڈیڈیکیٹڈ ہوں گے کہ اس چٹھی کو مجھے ہر حال میں پڑھنا ہے, کیونکہ میرے ماں باپ سب سے زیادہ محبت کرتے تھے مجھ سے, اور انہوں نے آپ کو یہ بتایا ہوا ہوگا کہ یہ جو چٹھی ہے بیٹا اسی کے حساب سے اپنی زندگی بسر کرنا, اس میں بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو تمہارے لیے ہیں میری طرف سے, اس میں تمہاری پوری زندگی جینے کا گائیڈنس لکھا ہوا ہے اور تمہارے لیے اس میں بہت سارے فائدے ہیں. اگر آپ کے والدین نے یہ سب چیزیں آپ کو بتا دی ہیں تو پھر کس طرح آپ اس چٹھی کو کھول کے نہیں پڑھیں گے, رائٹ. ہر انسان کا پھر دل کیا کرے گا کہ اس چٹھی کو کسی بھی لینگویج میں, جس بھی لینگویج میں ہے اس لینگویج کو سمجھ کے اس چٹھی کو پڑھی جائے, کیونکہ یہ میرے ماں باپ نے میرے لیے چھوڑی ہے, اس کو پرسنل لیول پہ لکھی ہے, رائٹ. تو اسی طرح جب آپ سوچئے کہ والدین کی محبت اگر اس قدر کی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ تو آپ کو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اگر انہوں نے آپ کو کوئی چٹھی لکھ کے بھیجی ہے اس قرآن مجید کی شکل میں, تو کیا ہمارا فرض نہیں ہے کہ ہم لوگ تھوڑی سی ایفرٹ ڈال کے پڑھنے کی کوشش تو کریں کہ اس میں ہمارے رب نے جو ہم سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ کیا ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں اور کس طرح سے ہمیں سیدھے راستے پہ لے جانا چاہتے ہیں. اور اس میں جو چیزیں ہیں ٹرسٹ می اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے اگر ہم نہیں پڑھیں گے, تو نقصان صرف ہمارا ہے. کس طرح نقصان ہے کہ اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو ہمیشہ پوری زندگی ہم غلط راستے پہ چلیں گے اور پھر آخرت میں بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ تو یہ ہمارے لیے ریویل کر رہے ہیں, ہمیں جو ہے فائدہ پہنچانے کے لیے اتنی امپورٹنٹ کتاب انہوں نے نازل کی ہے, اور پھر ہمیں فورس کر رہے ہیں پڑھنے کے لیے اپنے فائدے کے لیے. اس میں اللہ تعالیٰ کی شان میں نہ کوئی بڑھوتری ہو رہی ہے نہ کوئی کمی ہو رہی ہے, رائٹ. تو آئی ہوپ کہ آپ کو اس کی فضیلت سمجھ میں آئی ہوگی. جتنا بھی اس کے لیے بیان کیا جائے بہت کم ہے, کیونکہ قرآن مجید کی امپورٹنس ایک لیکچر میں کبھی بھی فلفل نہیں کی جا سکتی, بیان نہیں کی جا سکتی, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اب سے ہم لوگ سب لوگ عہد کرتے ہیں کہ ہم لوگ پرسنل لیول پہ کوشش کریں گے کہ ہم لوگ قرآن مجید کے ساتھ ایک اپنا ریلیشن بنا کے رکھیں, تاکہ قرآن مجید حشر والے دن, قبر میں بھی اور حشر والے دن دونوں جگہ پہ ہمارے لیے گواہی دے, ہمارے حق میں گواہی دے کہ یا رب انہوں نے مجھے تھاما ہوا تھا تو آج میں ان کو جہنم میں نہیں جانے دوں گا. جیسے ہم سورہ ملک کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ جو لوگ رات میں عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھتے ہیں, حشر والے دن اگر ان کے لیے جہنم کا بھی فیصلہ ہو جائے گا تو سورہ ملک آپ کے حق میں وکالت کرے گی اللہ تعالیٰ سے کہ یا رب آج یا تو پھر سورہ ملک کو آپ قرآن سے باہر کر دیجئے اور یا پھر اس شخص کو جنت میں ڈال دیجئے, میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی کیونکہ اس نے مجھے پوری زندگی عشاء کی نماز کے بعد پڑھا ہے, تلاوت کری ہے میری. تو آپ سوچیے کہ کیا کام ہوگا اس شخص کا جس نے پورے قرآن مجید کو تھام لیا. یہ تو ایک سورہ کی بات ہو رہی ہے صرف, رائٹ. تو چلیے پھر سٹارٹ کرتے ہیں آج کا سیشن. کیا 5 حق ہیں قرآن شریف کے ہر مسلمان پہ, اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلا ہے یہاں پہ بلیف, یعنی کہ سب سے پہلے انسان کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ کتاب حق کی کتاب ہے اور یہ آپ کے رب کی طرف سے ریویل ہوئی ہے. جس طرح سے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ریویل کی گئی اسی طرح سے انہوں نے ہم تک یہ پہنچا دیا ہے. اس میں ایک زیر زبر پیش کا بھی کوئی ڈفرنس نہیں ڈالا انہوں نے, ٹھیک ہے, اپنی طرف سے. اور جیسے ہی آپ کتاب کھولتے ہیں سورہ الفاتحہ کے بعد جو سورہ البقرہ آتی ہے, پہلا ورق صرف پہلے لائن میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا بتا دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں آپ کو ہرگز ایک بال کے برابر کا بھی شک نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں عربی میں شک کے لیے بہت سارے ورڈ کا یوز ہوا ہے الگ الگ جگہ پہ قرآن شریف میں, لیکن ریب اس شخص کو کہتے ہیں جو ایک بال کے برابر کا شک ہو, بالکل پتلا, بالکل باریک شک. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں آپ کو بالکل شک نہیں ہونا چاہیے. پھر آگے بھی اللہ تعالیٰ بہت ساری جگہوں پہ الگ الگ چیزیں اس طرح کہتے ہیں. جیسے ایک جگہ اور آیت آتی ہے کہ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین, کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے, آپ ہرگز نہ ہوئیے گا شک کرنے والوں میں سے. کیونکہ اب جب کتاب اٹھا لی ہے, کتاب کھول لی ہے, تو ظاہر سی بات ہے شیطان سے تو برداشت ہوگا نہیں, وہ آپ کے دماغ میں وسوسے ڈالے گا کہ پتہ نہیں یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے بھی کہ نہیں, اور اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو پتہ نہیں یہ ہم تک صحیح تک پہنچی ہے کہ نہیں صحیح سے, یا پھر کوئی اس میں ایسا تو نہیں کہ بدل پھیر ہو گئی ہے کچھ. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں الحق من ربک, یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے, فلا تکونن من الممترین, بس آپ ہرگز نہ ہوئیے گا شک کرنے والوں میں سے. تو سب سے پہلے یقین ضروری ہے کہ یہ بالکل حق بات ہے, حق کی کتاب ہے, ٹھیک ہے. پھر دوسرا امپورٹنٹ حق ہے قرآن شریف کا ہم پر ریسیٹیشن کا, کہ آپ اس کو پراپرلی ریسائٹ کریے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہر دن آپ کے 24 آورز میں سے کچھ لمحات ایسے ہونے چاہیے جو آپ قرآن کو ڈیڈیکیٹ کریں اس کی ریسیٹیشن سے, اور ریسیٹیشن سے ہی اسٹارٹ ہوتا ہے قرآن کے ساتھ تعلق, ٹھیک ہے. ایسا نہیں کہ آپ جو ہے اسٹارٹ کریں گے اور آج ہی آپ اس کے ماسٹر بن جائیں گے. دھیرے دھیرے انسان کوشش کرتا ہے. ہر دن آپ کوشش کریے کہ ایک لائن, ایک آیت, 2 لائن, ایک رکوع, جتنا ہو سکے گا میں اس کو کھولوں گی ضرور, یہ طے کر لیجیے آج سے, ٹھیک ہے.
پھر تھرڈ ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ، یعنی جب آپ نے یقین کر لیا کہ اللہ کی طرف سے، پھر آپ نے اس کو ریسائٹ کرنا شروع کر دیا. اب تھرڈ نمبر پہ جو اس کا حق ہے وہ کیا ہے؟ انڈرسٹینڈنگ، یعنی کہ ہماری جو لینگویج ہے وہ عربک نہیں ہے، لیکن اب ہمیں اسے انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا، اسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اب آپ چاہیں تو عربک سیکھ کے کریں، یا چاہیں تو کسی اسکالر کو کنسلٹ کریں، یا چاہیں تو ترجمے کی کتاب لے کے آئیں، یا جیسے بھی ہو سکے آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریے اور سمجھنے کی کوشش کریے کہ کیا اس میں چیزیں ہیں جو آپ کے رب نے آپ سے کہی ہیں کرنے کو. ٹھیک ہے. پھر فورتھ نمبر پہ آتا ہے ایکشنز، کہ اب میں نے مان لیا کہ یہ حق کی کتاب ہے، پھر میں نے اس کو پڑھنا بھی شروع کر دیا، اب میں اس کو سمجھنے بھی لگی ہوں کہ میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے اور مجھ سے کیا چاہتا ہے. تو اگلا لیول آتا ہے ایکشنز کا، کہ اب آپ ایکشن لیجئے، جو چیزیں اس میں کہی ہوئی ہیں آپ ان کو فالو کریے. جیسے روزے کا حکم دیا قرآن نے تو آپ روزہ رکھیے، قرآن نے شرک سے منع کیا ہوا ہے تو آپ شرک سے دور رہیے، قرآن نے نماز کو کہا ہے قائم کریے تو آپ نماز قائم کریے، قرآن نے کہا ہے سارے نبیوں پہ ایمان لے کے آئیے تو ہم سارے نبی پر ایمان لے کے آئیں گے. جو قرآن نے کہا ہے اس کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر جب آپ نے ریسیٹیشن شروع کر دی، انڈرسٹینڈنگ ہو گئی آپ کو، اور ایکشنز بھی آپ سمجھ گئے، ایکشنز بھی آپ کرنے لگ گئے، تو ففتھ جو لاسٹ حقوق ہے قرآن کا وہ کیا ہے؟ ڈسیمینیشن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ اگر آپ کو قرآن کی ایک آیت بھی آتی ہے تو وہ آپ آگے پہنچا دیجیے، اپنے تک مت رکھیے. تو اب پانچواں اسٹیپ یہاں پہ کیا ہے کہ جو آپ کو نالج مل گئی، جس کا آپ بینیفٹ اٹھا رہے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں لازماً اٹھائیں گے، تو اب اس بینیفیشیل چیز کو آپ آگے بھی فارورڈ کریے تاکہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں. ٹھیک ہے. تو یہ 5 حقوق ہو گئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ میری امت میں سے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. تو آپ خود سوچئے کہ کیا اتنی ساری جو حدیثیں ہیں یا اتنی ساری جو باتیں ہیں کیا بے بنیاد ہیں، کیا بے مطلب ہیں؟ کیا ہمارے پاس ہر کتاب کو پڑھنے کا ٹائم ہے؟ کامکس ہو یا ہماری اکیڈمکس کی کتاب ہو، فزکس، کیمسٹری، میتھس ہو، ہم ہر کلاس میں نہ جانے کتنی بک پڑھتے چلے جاتے ہیں اور اپنی زندگی میں سینکڑوں بک کھپا ڈالتے ہیں، لیکن یہ ایک واحد کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا پڑھنے کے لیے. اس میں صرف 30 پارے تھے اور وہ ہم سے کور نہ ہو سکی. تو آپ سوچئے کہ آپ کیا جواب دیں گے حشر میں، اللہ پاک کو بھی، اپنے آپ کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو آئی ہوپ کہ یہ ایک موٹیویشن ہم سب کے لیے ثابت ہو اور ہم قرآن کے یہ 5 حق جو ہر مسلمان پہ ہیں اس کو ادا کر سکیں اور پھر آگے بھی اس کو پہنچا سکیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس قرآن کو ہمارے سینوں کا نور بنا دے. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.